अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर। बीआरटी मंसूबा हो या फिर पाबंदियों का जिक्र हम करेंगे जनाब प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात करनी है हमने जी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर। हमने बड़ी दफ़ा इसको पहले भी उठाया है और इसके ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न जो इस वक्त आ रहा है वो यही है कि कोई कानूनी मुसव्वदा क्यों नहीं लाया जा रहा है मंजर आम पर। तो जनाब लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास हुआ और उसके अंदर मिनिस्टर साहब यानी फवाद चौधरी साहब को दावत दी गई ताकि वो आके जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको बता सकें कि एग्जैक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है उनका है क्या और क्या चाहती है इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से हुकूमत। तो जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा होंगी, कंवल शोज़ेब साहिबा होंगी और ये जो कमेटी है ये इस मामले को अब सब कमेटी जो है वो ओवरसी करेगी। हुआ कुछ यूं कि फवाद चौधरी साहब से जब मेंबर्स ने पूछा कि चौधरी साहब कोई कानूनी मुसव्वदे की कॉपी हमें हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दें ताकि उससे मुतल्लिक हम डिस्कस कर सकें, स्टेक होल्डर्स मुशावरत कर सकें, जैसे कि हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इसको समझने की ज़रूरत है, इस एफर्ट को देखने की ज़रूरत है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी कोई फॉर्मल मुसव्वदा कानून नहीं है, अभी तक कुछ तजावीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बहुत इसरार के बाद उन्होंने एक प्रपोजल पेपर दिया जिसमें कोई 7 पॉइंटर्स थे। जनाब रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट तो एक अपनी जगह, लेकिन कानूनी मुसव्वदा सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, मामले को बड़ा मुतनाज़ बना रहा है। पूछेंगे हम यही अपने एनालिस्ट से कि हुकूमत की जानिब से PMDA का मुसव्वदा ताहाल पब्लिक ना करने की वजह है क्या। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल न्याई साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहबा हमारे साथ पैनल पर आज मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। बड़ी दफा हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो हालिया डेवलपमेंट हुई है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब कोई ड्राफ्ट है ही नहीं अभी तक कानूनी। देखिए ये बात वो इसलिए गलत करते हैं कि उन्होंने खुद एक कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो शेयर किया था। अब वो कॉन्सेप्ट पेपर उसका नाम दें आप उसको, कल भी उन्होंने जो मीटिंग हुई उसके बाद कुछ 7 पॉइंट्स जो है वो सामने आए हैं। मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है। वो एक ऐसी अथॉरिटी बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है मेरे नुक्ते नज़र से, और अगर उसका जायज़ा लें आप तो ये इवन अगर ये 7 पॉइंट्स का भी जायज़ा लें, बेसिक चीज़ जिस पे बहस करने की ज़रूरत है कि वो ये करना क्यों चाहते हैं। ये इन्होंने कोई 7 कवानीन को ख़त्म करके वो एक अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि उन 7 कवानीन में ऐसी क्या खराबी है जिसे वो ख़त्म करके एक अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। अगर वो कवानीन सही मानों में काम नहीं कर रहे तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये अथॉरिटी सही मानों में काम कर लेगी। आप उसमें देख लें, उसमें एक न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट है, यानी एक तरफ न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट, मेरा ख्याल है कि उनके मिनिस्ट्रीज़ ने ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं है। अगर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल कैसे बरकरार रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल का ताल्लुक, लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि ये सब कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। हम जो भी सवाल करते हैं उस चीज को मुख्तलिफ शोज में मैंने फवाद चौधरी साहब को सुना शट डाउन कर दिया जाता है ये कह के कि आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। लेकिन जब कोई एक चीज ड्राफ्ट में नहीं होगी, जिन ड्राफ्ट्स का हम हवाला देते हैं वो उसको कहते हैं पुरानी हुकूमतों के नहीं है। अब जब हुकूमत एक चीज को ओन नहीं करेगी तो किस चीज पर बहस हो। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब उनसे बात करो तो वो 2 पॉइंट्स कहते हैं, बोलने लगे फेक न्यूज और वर्कर्स वेलफेयर। अब मैं इनको दोनों चीजें बता देता हूं। वर्कर्स वेलफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज को एक्ट को अगर आप खत्म करेंगे तो दरअसल वर्कर्स के तमाम हुकूक को आप खत्म कर रहे हैं। उसके बजाय उनको मैंने बिल्कुल एक दूसरा कॉन्सेप्ट भेजा था कि आप इसके बजाय मीडिया एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट बना दें ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी इसमें कवर हो जाएं। लेकिन वो एक्ट को खत्म करके सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल से कुछ भी नहीं होगा। ये खामाखाई जो है ये आई वॉश है। दूसरा फेक न्यूज दुनिया भर में फेक न्यूज का जो मुकाबला है वो लाइबल लॉज से किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज बनाएं। वो लाइबल लॉज बनाने को तैयार नहीं है, मौजूद हैं ये सारे कवानीन अलीना, मौजूद हैं मुख्तलिफ शक्लों में। इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हुकूमत का काम ये होता है कि कवानीन को इन्फोर्स करे। यहां फवाद चौधरी साहब ने कल की मीटिंग में एक जो हमारे बहुत ही मोहतरम नासिर जैदी साहब हैं, जिस तरीके से वो उनका रवैया था जो वहां सहाफी बताते हैं कि लोगों को पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप सहाफी हैं, आप सहाफी नहीं हैं।
اب ناصر زیدی ان لوگوں میں سے شامل ہیں جن کی پشت پر شاید آج بھی کوڑوں کے نشانات ہوں. فواد چودھری صاحب جن کا تعلق، جن کے خاندان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک زمانے میں رہا ہے، کم سے کم انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ ایک مائنڈ سیٹ یہ بن رہا ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی قائم کی جائے کہ جس کے تحت میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، میڈیا کو جو ہے وہ کوئی سر ویسے یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے آئین کو پڑھا جائے تو آزادی اظہار کی اجازت تو سب کو ہے، اس میں صحافی ہونا یا نہ ہونا آل سٹیزنز آف پاکستان کا ذکر ہے. تو یہ تو ایک الگ ہی. جناب بھٹی صاحب، آپ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں حکومت کوئی قانونی مسودہ، کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کری ابھی تک؟ پہلی بات یہ ہے میڈم شیخ، آپ کے توسط سے، آپ کی چیئر سے اجازت لے کر میں حکومت پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے خود آٹا 100 روپے کلو خریدا ہے. تو کوئی مسودہ، کوئی ڈرافٹ اس پر بھی بنا دیں اللہ کے نام پہ. آج آٹے نے سنچری مکمل کی ہے، اور پوری قوم کو اور حکومت کو 3 سالہ جو حکومت کی کارکردگی کو سلام. دوسری بات میڈم شیخ، 8 حکومتی شخصیات سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈرافٹ ہے، اور امپورٹنٹ حکومتی شخصیات ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈرافٹ ہے، آپ نے کوئی مسودہ پڑھا ہے، آپ کے کوئی نظر سے گزرا ہے؟ الحمدللہ میری طرح سب نے جواب دیا کہ نہیں، ہماری نظر سے ابھی نہیں گزرا. اور ایک تو یہ بات کہ یہ اگر کانسیپٹ پیپر ہے، ڈرافٹ ہے، تو یہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کو پتہ ہے، فروغ نسیم صاحب کو پتہ ہوگا، بابر اعوان صاحب کو پتہ ہوگا، یا فواد چودھری صاحب کو پتہ ہوگا، یا میکسیمم فرق حبیب صاحب کو پتہ ہوگا. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا اگر 1 2 4 کو پتہ ہو، ورنہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. اور مظہر عباس کے سائیں عثمان بزدار کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں 2 گروپ ہیں. کیا وزارت قانون اس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے. جی بالکل کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے. میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. دوسری بات ہے، حکومت میں اب 2 گروپ سامنے آ گئے ہیں. ایک گروپ اس قانون سازی کا حامی ہے، اور یہ پہلے دن سے 13ویں کابینہ میٹنگ کے بعد سے میڈیا کے ہاتھ پاؤں باندھنے یا میڈیا کو کنٹرول کرنے، یا اگر آسان لفظوں میں اس کو کہا جائے کہ میڈیا کو، وہ جو عمران خان صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، پچھلے لوگوں کے نوازے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، فیک نیوز اور فلانا جعلی خبریں پھیلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ پھیلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو کچھ ایک لایا جائے ایسے اس میں، تو وہ یہ کانسیپٹ تو ہے پہلے دن سے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے جو پوچھا ہے، ابھی تک حتمی ڈرافٹ بنا ہی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے جس مسودے کی تجاویز سامنے آئی ہیں، جو نکات سامنے آئے ہیں، وہ سب اصلی نہیں ہیں، جعلی ہیں. یہ اور ایک پتہ چلا ہے کہ یہ جعلی جو نکات تھے یا تھوڑے سے سخت نکات تھے، یہ جان بوجھ کر حکومت نے مارکیٹ میں پھینکے ہیں تاکہ یہ ایک طرف اس طرف لگے اور یہ سارا ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے میڈم شیخ. معذرت، حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی ہے. کیوں پیچھے ہٹی ہے؟ سٹیک ہولڈرز کا سخت رد عمل. سارے اسلام آباد سے کراچی اور پشاور سے لاہور تک سب سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو گئے، اور ان کا سخت رد عمل آیا کہ کوئی ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ میڈیا پروٹیکشن بل، میڈیا اتھارٹی جو ہے، یہ مارشل لا ایک طرح کا ہے میڈیا پر، ہم یہ نہیں کریں گے. اور جب اس میں سیاسی جماعتیں بھی ساری شامل ہو گئیں، ساری سیاسی جماعتیں شامل ہو گئیں، تو پھر حکومت تھوڑا سا کنفیوز ہے، پیچھے ہے، تھوڑا سا ابھی ان پہ ری وزٹ کر رہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق کل یا پرسوں اس پر ایک ملاقات ہونے والی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. تو یہ ابھی اور اس میں یقیناً یہ ہوگا. اور ابھی تک واقعی کوئی اصلی چیز سامنے نہیں آئی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت یہ اب کر نہیں پائے گی، کیونکہ سٹیک ہولڈرز کا سخت رد عمل اس کے سامنے جو آیا ہے، اس میں اس کو اگر انہوں نے کوئی بیل لایا تو درمیانی رستہ نکالنا پڑے گا. اور آپ کی اطلاعات ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے پھر بحث کو آگے بڑھاتے. بریک کے بعد خوش آمدید. بے نظیر شاہ صاحبہ، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں آپ اگری کرتی ہیں اس سے؟ علینا، کوئی
3-4 مہینے تو مجھے ہو گئے ہیں سنتے ہوئے اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہ یہ قانون آ رہا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. تو پچھلے 4 مہینے میں حکومت نے ایک ڈرافٹ تک نہیں بنایا. مطلب اس کو اب آپ نااہلی نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں. مجھے بتائیں کہ یہ اگر ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی جھوٹے غلط ڈرافٹ ہیں جو سرکولیٹ کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اتنے لمبے 12, 13, 14 پیجز کے ڈرافٹ بنائے جھوٹے, اور وہ پھر اور اچھے خاصے کانسیپٹ پیپرز بھی ہے, سلائیڈز بھی ہے, ڈرافٹس بھی ہیں, اور ان کو واٹس ایپ پہ وہ پتہ نہیں کن کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے ڈرافٹس بیٹھ کے بنائے. خیر مجھے ابھی تک منسٹری آف انفارمیشن نے کوئی 3 سے 4 مشاورتی اجلاس کنسلٹیٹیو میٹنگز کی ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی, صحافیوں کے ساتھ بھی. ایک دفعہ بھی ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا. مجھے بتائیں کنسلٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کنسلٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہے, اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں, یہ قانون بننے چاہ رہے ہیں, اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. کسی نے قانون دیکھا ہی نہیں تو آپ کنسلٹیشن کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ ایک کانسیپٹ پیپر دیا جاتا ہے, جب بھی صحافی بھی آتے ہیں, اپوزیشن بھی آتی ہے, تو ایک کانسیپٹ پیپر دیا جاتا ہے. اب اس کانسیپٹ پیپر وہ اتنا ویگ ہے, اس میں کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے کہ پاورز کیا ہوں گی اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, میڈیا ٹرائیبیونل کی. بس اس میں جو ایک چیز لکھی ہے جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, اس میں لکھا ہے کہ یہ جو PMDA ہے یہ میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرے گی. آپ مجھے بتائیں لینا, یہ حکومت میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرے گی؟ ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے کا؟ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں, یہ پیسے لیتے ہیں اپوزیشن سے. فواد چودھری صاحب اس دن ڈان پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ڈان کسی سازش کا حصہ ہے. انہوں نے ثبوت نہیں دیا, انہوں نے بس ایک الزام لگا دیا. دوسری چیز اس میں جو لکھی ہے کانسیپٹ پیپر میں, وہ لکھا ہے کہ حکومت ٹریننگ کرے گی اور ڈیولپمنٹ کرے گی میڈیا کی. حکومت کا کیا کام ہے پرائیویٹ میڈیا کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کرنے کا؟ PTV کی آپ کریں, پرائیویٹ میڈیا کی آپ کیوں ٹریننگ کریں گے؟ مجھے تو یہ بھی ایک چیز بالکل سمجھ نہیں آئی. اچھا, اور اس قانون کو لے کے فواد چودھری صاحب جتنی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غلط بیانی کریں, اور میں ان کو فیکٹ چیک تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں. آج صبح وہ جیو پاکستان کے مارننگ شو پہ آئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے جس میں غلط فیک نیوز لکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اس قانون کے تحت 5 سال سزا دے سکتے ہیں صحافیوں کو. بالکل بھی اس رپورٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا, صرف 300 لفظوں کی وہ رپورٹ ہے. اگر فواد چودھری صاحب نے پڑھی ہوتی ہے تو وہ خود ہی دیکھ لیتے, اس میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں, ایک کچھ دن پہلے پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تنقید کرتی ہے بل پڑھے بغیر. بھئی آپ نے تو بل دیا ہی نہیں, کسی کو آپ نے بل ہی نہیں دیا تو وہ تنقید بھی کرے تو کس چیز پہ کرے؟ بل تو کسی نے پڑھا ہی نہیں. اور یہ بار بار فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں, جو منسٹر آف انفارمیشن ہے, جن کا کام ہے کہ میڈیا اور حکومت کے بیچ میں ایک برج کا کام ہے ان کا, وہ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں ڈان پہ, جیو پہ, جنگ پہ کہ یہ پتہ نہیں کوئی سازش کا حصہ ہے. ثبوت انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. میڈیا سینسرشپ کے بہت ثبوت ہے لینا, اس سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس قانون کا مقصد, جیسے مظہر صاحب نے کہا, میڈیا کو قابو کرنا, میڈیا کو کنٹرول کرنا. اور یہ بل ہمیں کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ تاکہ میری اپنی رائے ہے کہ چھپ کے یا تو آرڈیننس کے ذریعے یا کسی جوائنٹ سیشن کے ذریعے چھپ کے سے جلدی سے یہ قانون بن جائے گا, کیونکہ ہم سے وہ مشاورت نہیں کرنا چاہتے. اچھا, ویسے بابر اعوان اور شہباز گل نے جب پرسوں پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے سملر چیزیں جوائنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس سے متعلق جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور دیگر قوانین ہیں, اصلاحات ہیں جولانی الیکشن کے سلسلے میں, اس سے متعلق بھی رائے کا اظہار کیا تھا. سو یور اوپینین ہولز ویٹ. حفیظ اللہ نیازی صاحب. مظہر صاحب کر لیں. جی مظہر صاحب. جی مظہر صاحب, صرف ایک بات دیکھیے, جو 7 پوائنٹ جس کو وہ ایگری کر رہے ہیں, جس کو 7 پوائنٹ وہ جیسے فواد چودھری اون کر رہے ہیں, اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے اور جو میں سمجھتا ہوں اس پورے میڈیا کنٹرول, میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جس دن یہ اتھارٹی قائم ہو گئی اس دن سارے چینلز کے, پرنٹ کے, سب کے لائسنس اسٹینڈ کینسل, کیونکہ وہ پرانے سارے قوانین ختم ہو جائیں گے اور آپ اکثر 9 لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے. پھر اس اتھارٹی کا ایکسکلوسیو رائٹ ہوگا کہ وہ آپ کو لائسنس دے یا لائسنس نہ دے, یا نہ دے. اور لائسنس دینے کے بعد اس کے بعد وہ ریویو کرے
یعنی وہ یہ سارے چینلز کے لائسنس کینسل کریں گے اور پھر اتھارٹی پہ آپ میں اپلائی کریں, یعنی آپ ان کے سامنے حاضر ہوں, آپ درخواست کریں. تو یہ پورا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے لائکس اور ڈس لائکس کے ذریعے لائسنس دیے جائیں اور کس طریقے سے میڈیا کو قابو کیا جائے. صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نہیں علینا, ڈیجیٹل میڈیا بھی, ڈیجیٹل میڈیا بھی, تمام میڈیمز آف ایگزیکٹلی آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ. جی نیازی صاحب. دیکھیں جی, میرے تو خیر کئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اس میں آسودگی ہوتی ہے, چاہے وہ میڈیا اتھارٹی بل ہو جو ابھی تک ایک کوئی وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ بڑے عرصے سے ٹٹول رہے ہیں. جیو پہ اس کے خلاف 3-4 دن کیمپین بھی چلی اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے. قاضی فائزی صاحب کا کیس ہے, یقین جانیں کہ اسی طرح کے ایک آدھ اور لے لیں. جس گڑھے میں اس حکومت نے گرنا ہے یہ اس کی مٹی نکال رہے ہیں, جس میں یہاں انہیں دفن ہونا ہے. عمران خان صاحب کو چائنیز ماڈل پسند تھا اور سعودی ماڈل پسند تھا, کیونکہ ان کے نزدیک وہ ماڈل جو ہے ان کا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتھارٹی آپ کے پاس بے حساب ہوتی ہے, کیونکہ دور سے دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ اندر کے حالات کیا ہیں اور کیسے چل رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ آپ وہ ٹھہر نہیں سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 ہفتے سے جب سے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا سامنے آیا ہے تو اس میں دیکھیں کہ روزانہ ایک نئی دلیل کے ساتھ یہ آتے ہیں, روزانہ ایک نئی اس کے ساتھ آتے ہیں. آپ کے جو سینٹ کے یا اسمبلی کے جو قائمہ کمیٹی ہے ان کے اندر آپ نے سیر حاصل بحث کی کس پہ, اگر بل ہی نہیں ہے تو. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مدر صاحب نے حوالہ دیا ہے اور جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ جہاں ابصار عالم کو صحافی باندھنے پر تیار نہیں تھے. ویسے تو مدر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں. چودھری الطاف صاحب جو تھے وہ اور ان کے والد صاحب جو تھے چودھری الطاف صاحب کے, یہ مسلم لیگ کونسل میں تھے فاطمہ جناح کے اندر. یہ بہت ان کے پورا جہلم ضلع انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, اور یہ مسلم لیگ کی فیملی ہے. چونکہ فواد صاحب ایک نئے اتوار کے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا چلتا ہے. لیکن دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر خوابوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے لے کے یہ میڈیا اتھارٹی سے لے کے نیب کے استعمال سے لے کے ان کو ان کے اندر ایک چیز کامن ڈینومینیٹر یا ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ وہ سارے وہ ٹولز ہیں جس سے وہ اپنے اقتدار کو دوام دے سکیں گے. مگر کیا مسئلہ ہے, امریکہ میں جب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ذہنی طور پہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہوگی وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. بھگت تو ہم رہے ہیں, جیو بھگت رہے ہیں, باقی پاکستان کے 40 چینل بھگت رہے ہیں, اور کب سے بھگت رہے ہیں سب کے سامنے ہے. تو آپ کے خیال میں جان بوجھ کے ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کے مرنے کے لیے اس کے لیے یہ اجازت ترکیب اچھا کہ دو چیزوں کو ہاتھ ڈالیں گے, ایک لیگل فرٹرنٹی کو, ایک میڈیا کو, تو انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو جلدی پہنچیں گے. ارے نیازی صاحب چلیں, آپ کی رائے, ہم نے آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے درج کر لیا. ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اپنی مختلف کریں اس معاملے سے متعلق. جناب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوں. ویلکم بیک جی. جہاں میڈیکل سیکٹر کی پاکستان میں ہم بہت سے ایشوز, بہت سی پرابلمز ڈسکس کرتے رہتے ہیں, مسئلے مسائل کہاں ہیں, وہاں ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے, ہم نے سوچا اس کو بھی ڈسکس کریں. جی ڈان اخبار اس کو رپورٹ کرتا ہے, بہاولپور سے خبر ہے جہاں بہاول وکٹوریہ اسپتال کے جو نئے ایم ایس ہیں انہوں نے اسپتال میں جو خواتین میڈیکل آفیسرز ہیں یعنی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف وغیرہ, ان کے لیے نیا ڈریس کوڈ یعنی کپڑوں سے متعلق ضابطہ کار جاری کیا ہے. اس میں ایک الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ یعنی کیا چیزیں آپ پہن کر آ سکتے ہیں, کیا الاؤڈ ہیں اسپتال میں اور کیا نہیں ہے, اس کی فہرست جاری کی گئی ہے. ذرا آپ کو یہ چیزیں بتا دوں جو ڈان میں رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں. جی جو چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں ان میں جینز ٹائٹس یعنی جینز کی پینٹ وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے, کیپری یعنی اگر آپ کی ٹخنوں سے اونچا پاجامہ ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے, بہت بڑی ہیوی ٹیکی بینگلز یعنی چوڑیاں, جولری, رنگز وغیرہ الاؤڈ نہیں ہیں, سلیو لیس, ہاف سلیوز, ہیوی میک اپ, کھلے بال الاؤڈ نہیں ہیں, ہیئر سٹائلز بنانا الاؤڈ نہیں ہے, لمبے ناخون اور ان کے اوپر نیل پالش الاؤڈ نہیں ہے,
स्लीपर्स और एंकलेट्स, यानी अगर पाजेब या फिर आपने चप्पलें पहनी है तो वो अलाउड नहीं है। अब डॉन के जो रिपोर्टर हैं मजीद गिल, जो खबर वो फाइल करते हैं, उनके मुताबिक जब उन्होंने MS साहब से पूछा कि इस फैसले की या इस नोटिफिकेशन की वजह क्या है, तो वो कहते हैं कि जी मजहबी इक़दार का फ़रोग और माशरे की इस्लाह के लिए ये कदम उठाया गया है। अब हमने पूछना अपने एनालिस्ट से ये है कि जनाब क्या किसी अस्पताल के MS की जानिब से इस तरह की पाबंदी लगाना दुरुस्त है या नहीं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर, क्या समझती हैं आप? अलीना, हमारे यहाँ तो आजकल हर चीज़ औरतों के लिबास से शुरू होती है, औरतों के लिबास पे ख़त्म होती है आगे। मतलब कि पता नहीं, अगर औरतें ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो शायद मीशत भी ठीक हो जाएगी, सारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ, गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी। पता नहीं, कॉन्वर्सेशन शुरू ही औरतों के लिबास से होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। मुझे बताएं, ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है MS हैं इस अस्पताल के, वो कहते हैं कि हम माशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक अस्पताल का ये काम है? मुझे बताएं, या उनका काम है कि मरीज़ों का इलाज करना? इससे मतलब अगर एक औरत जीन्स पहन के आ जाए या ना पहन के आए या मेकअप करके आए तो क्या मरीज़ों का इलाज नहीं होगा? मतलब पूरी दुनिया को देखें, वहाँ पे डॉक्टर और अस्पताल क्या कर रहे हैं, एक पेंडेमिक से लड़ रहे हैं। वो तरीके, नए तरीके ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट पूरी दुनिया में कि इंसानी जानें बचाई जाएं, इस पेंडेमिक से कैसे लड़ना है। हमारे यहाँ ये गुफ्तगू हो रही है कि और उस जो अस्पताल में जो औरतें काम करती हैं, जो ख़वातीन काम करती हैं, वो कपड़े क्या पहन के आएंगी रोज़ सुबह? मतलब मुझे तो सोच की समझ भी नहीं आती। न्याजी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? पहले तो सारे सिवाय भट्टी साहब की आंखें बंद कर लें ताकि मैं बात कर सकूं। मुझे और तो कुछ नहीं, कुछ महीने पहले एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी और वो थी रशिया के हॉस्पिटल के बारे में। तो पहले तो जवाब मेरा हाँ में है, तो ये ना हो कि मेरी बात सुन के आप मेरा जवाब ही को उलट दें। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यानी आप समझते हैं कि पाबंदी लगाना दुरुस्त है? ठीक है, वो हाँ, जवाब तो हाँ में है। अब दो बातें अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर दूं जी। तो रशिया में हॉस्पिटल में ICU के पेशेंट के, या ऑन ए सीरियस नोट, उन्होंने कहा जी कि वहाँ जो यंग नर्सेज हैं, ICU पेशेंट के जो मेल पेशेंट हैं, वहाँ ट्रांसपेरेंट लिबास पहन के आया करें कि उनको जो है उनकी तबीयत हशाश बशाश हो जाए। और उसमें ये उन्होंने इसको साइकोलॉजिकली और हर तरीके से किया। मैंने कहा आंखें बंद कर ले, आपने आप फिर आंखें खोल के सुन रहे हैं, फिर मैंने कहा आंखें बंद करके सुनने ना, आप कान खुले रखे। अच्छा, एनीवे भट्टी साहब, नहीं साहब, मैंने आंखें बंद कर ली। इस तशवीश में मुब्तला। अच्छा, अब बात यह है कि उस हॉस्पिटल से तो किसी ने नहीं पूछा होगा कि आप ये पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। रशिया में तो आप पूछ ही नहीं सकते। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा और आप भी डाल दें इस तरफ से भी, फॉर और अगेंस्ट। तो बात ये देखें जी, अगर कोई बंदा, एक बंदा देखो ये जो हॉस्पिटल्स हैं कि MS हैं, वाइस चांसलर्स हैं, किसी भी इदारे का जो हेड होता है, वो इदारे के अंदर अपनी एक उसने एक एम्पायर होती है। यूनिफॉर्म पहना दे ना पहनाए, मेरा ख्याल नहीं है कि इतने बड़े इश्यूज हैं जिसको डॉन का रिपोर्टर बेचारा बहुत मुतासर हो गया। मेरा ख्याल है भावलपुर का नहीं होगा, अगर मियाँ वाली भावलपुर को होता तो शायद रूटीन में ले लेता कि मियाँ वाली के आके। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, निगार अहमद हैं बेचारी, अल्लाह रहमत फरमा गई हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। मेरी बहुत सी दोस्त थी और मुझसे सीनियर थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो ये LSE से करके पढ़ाना शुरू किया था। औरत फाउंडेशन की वो बानी है, उन्होंने बनाई थी। तो निगार कि मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट की थी और मैं स्ट्रॉन्ग राइट का था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे तुम मियाँ वाली एक दफ़ा ले जाओ, तो मैं वहाँ की औरतों को एजुकेट करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि औरतों के अंदर उस वक्त ये बड़ा मुश्किल होता था औरतों को कन्विंस करना कि उनके बड़े हकूक़ हैं। तो ये 2-3 और 1-2 गोरियाँ भी उनके साथ उस वक्त आई हुई थी को विजिटिंग में। तो जब मैं इनको मियाँ वाली लेके गया तो वहाँ पे जब एक जगह इकट्ठा किया तो औरतों ने कहा, अच्छा तुम हमें हमारे मर्दों के खिलाफ उकसाने आए हो? तो ना मैं भी उसके अंदर मुलवस हो गया इंडाइटमेंट में। तो क्राइसिस होता है, देखो हर जगह की अपनी एक मुआशरा उठ रहा होता है और मुआशरे को उसके नेचुरल उस पर छोड़ दें, उनकी वैल्यू इकदार जो है उनको इस तरीके से अंडरमाइन करके या उसको आड़े हाथों ना लिया करें, उसको रूटीन में ले लें। या रशिया का जो निज़ाम है, रशिया का निज़ाम है, या वो राइज कर दें ताकि भट्टी साहब
کو میں کسی اسپتال میں ایڈمٹ کرا سکوں؟ سر نہیں آپ پرسنل نہ ہو نا, لیکن میری صرف گزارش اتنی سی ہے سر, آپ کہتے ہیں کہ یہ قابل ذکر ایشو نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک میں اتنے طب کے شعبے میں مسائل ہیں. آج صبح کی خبر دیکھیں, کل کی خبر دیکھیں, پنجاب کارڈیولوجی میں کیا ہوا, ایکسپائرڈ سٹینٹ ڈال دیے, یہاں پہ گارڈ سرجری ہے نا. کووڈ کے اندر زاہد کشکوری کی خبر ہے کہ کووڈ کے اندر بہت بڑا اسکیم ہوا ہے. آپ کریں ڈسکس نا انہیں. زاہد کشکوری کی خبر تو یہ ہے کہ زاہد کشکوری کے جیو کے اوپر آ چکا ہے کہ جی کووڈ کے اندر اربوں روپے کے فنڈز کی ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. آپ اس کو ڈسکس کریں, بڑے جینیون ٹاپکس ہیں. سر یہ والا بھی بڑا جینیون ہے, یہ بھی بڑا جینیون ہے. آپ اس کی سنگینی کو سمجھیے. مظہر عباس صاحب, میں آپ تو بات کریں, مجھے آپ نہ کنونس کریں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں یہ تو نہیں کر رہا آپ غلط کہہ رہی ہیں. میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سر میں آپ کو کنونس نہیں کر رہی, میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہی ہوں. اور میں نے ایک ہی بندے کو کہا ہے کہ میری بات مان لو, اس کا نام ہے ارشاد بھٹی. اگر وہ بھی نہ مانے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک ہی بندے سے ریکویسٹ کیا, ارشاد بھٹی صاحب, کہ میری بات مان لے. باقیوں کو میں نے کہا تھا آنکھیں بند کر. میں ارشاد بھٹی صاحب کے پاس میں جاتی ہوں, میں جاتی ہوں ارشاد بھٹی صاحب کے پاس بھی. مظہر عباس صاحب کا کامنٹ سننا چاہتی ہوں پہلے. مظہر صاحب دیکھیے, انہوں نے کووڈ میں یہ لکھا ہے کہ عورتیں مرد پیشنٹس کو دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی ہیں, ان کا آپریشن کر سکتی ہیں نہیں کر سکتے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مطلب آپ اسپتال کو بہتر بنائیں نا, یا تو اس اسپتال میں بہت زیادہ اس طرح کی کمپلینٹس آ رہی ہوں, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں, جس کی روک تھام کے لیے ان کے نقطۂ نظر سے یہ چیز کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. آپ ہاسپٹل کو بہتر کریں نا. معاشرہ کیسے بہتر ہوتا ہے؟ ادارے بہتر کیے جاتے ہیں. آپ اس اسپتال کو ایک مثالی اسپتال, کسی اسپتال کو مثالی اسپتال کیسے بنایا جاتا ہے کہ وہاں پیشنٹس کا علاج اچھا ہو, ان کو اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جائے. یہ ایک سکھ مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ اسپتال کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگر اس اسپتال, مجھے نہیں پتا اس اسپتال کا حال کیا ہے کہ اس اسپتال میں کس حد تک فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں, لیکن کسی بھی اسپتال کو, چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو, پرائیویٹ اسپتال ہو, اس کا بنیادی کوڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھی سروس دیں, ہم پیشنٹس کو اچھی طرح لک آفٹر کریں, ان کے آپریشنز بہتر ہوں اگر آپریشن کی ضرورت پڑے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لواحقین کو اچھی طریقے سے وہ کریں. یہ تو ایک اسپتال کے کوڈز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے اسپتال کے کوڈز جس طریقے سے. ایک بات کر لوں, یہ اس طرح معاشرے, آپ اسی طرح یونیورسٹی کالجز میں آپ دیکھ لیں, ہماری کراچی یونیورسٹی میں اسپتال کا کام معاشرے کی اصلاح کرنا نہیں, علاج کرنا ہے. ایک بات کر لوں جی, ارشاد بھٹی صاحب کا کامنٹ بھی لے لیتے ہیں. ایک بات کر لوں جی نیازی صاحب. میں بھٹی صاحب کا پوائنٹ لے لوں, میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ کی رائے ساری باتیں درست ہیں جی, لیکن اس میں یہ کہ مطلب سوء ظن کی بجائے حسن ظن رکھ لے. ہو سکتا ہے وہ یہ کر چکے ہوں, ہو سکتا ہے نہ کر چکے ہوں. مطلب یہ اسمپشن ہے نا کہ وہ انہوں نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے وہ بھی کر چکے ہوں. تو پھر تو آپ کا مطلب ہے کہ گنجائش بنتی ہے کہ انہوں نے چند چیزیں اور میں دخل دیا ہے. یہ ہمارا جو سوء ظن ہو جاتا ہے کہ جی یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, اور یہ ضرور کر دیا ہوگا. ہو سکتا ہے کر دے, ہو سکتا ہے نہ کیا ہو. تو حوصلے سے کام لینا چاہیے سر. نیازی صاحب, اسپتال کا کام یہ نہیں ہوتا. اسپتال کا کام اپنے اسپتال کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. اچھے ڈاکٹرز ہوں, اچھے ڈاکٹرز ہوں. اسلامی حکومت ہے, ریاست مدینہ ہے, کچھ تو گنجائش دے دیں. بے نظیر کچھ کہنا چاہتی ہیں. دیکھیے علینا, اگر اس قسم کے ڈریس کوڈ سے واقعی میں علاج میں کوئی بہت فرق پڑتا تو پوری دنیا کے ہسپتال اس قسم کا ڈریس کوڈ کر رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے یہ صرف عورتوں کے لیے ہی ہوتا ہے, مردوں کے لیے نہیں ہوتا. وہ کیا وہ جینز پہن کے آ سکتے ہیں لیکن عورتیں جینز پہن کے نہیں آ سکتی. ریاضی صاحب, میں تو کیا کروں, اپنے پولیس کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کر سکتا. اچھا نیازی صاحب, مجھے ذرا ایک چیز بتا دیں. نیازی صاحب مجھے ایک چیز صرف بتا دیں, پھر میں بھٹی صاحب کی طرف جانے. اب یقیناً ہم سب کو ہی اسپتال کبھی نہ کبھی جانا پڑا ہے, حالانکہ اللہ پاک بیماری سے بچائے, لیکن جب آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آتی ہے تو آپ اس کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیل پینٹ اس نے کون سا لگایا ہوا ہے, کپڑے کیا پہنے ہوئے, کپڑے کیا نہیں پہنے ہوئے, یا آپ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایک قابل ڈاکٹر ہے تو چلو علاج کراؤ؟ میں کیا بتاؤں کہ مرد کیوں, میں مردوں کی سیکرٹس آپ کو بتا دوں. آپ کو مطلب میں اپنے مردوں کو بٹرے کروں؟
میں مظہر صاحب کی جو فیلنگ ہے اور باقی انشاءاللہ بھٹی صاحب کے لیے میں چھوڑ کے جاتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میرا چھوٹا بھائی آپ کی خبرگیری کر لے گا. وہ اس وقت بھرا پڑا ہے, آپ بھٹی صاحب کے پاس جائیں. لیکن میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ میں اپنے مرد برادری کو بیٹرے نہیں کر سکتا. ہماری کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ایک اگر کوئی خوبصورت نیل پالش بڑی اچھے طریقے سے ویل ڈریسڈ اور کوئی نرس آ جائے تو باقی بھٹی صاحب سے پوچھ لیں. مطلب جان بچائے نہ بچائے. اچھا واہ نیازی صاحب, یہ تو آپ نیکسٹ لیول میں نے کچھ نہیں کہا. میں خدا کے واسطے میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. میں نے یہ بتایا فیلنگ, میں نے کہا نہیں بتاؤں گا. بھٹی صاحب مرد برادری پہ ڈال دیا نیازی صاحب نے. اب دیکھیے میڈم شیخ, اس سوال کے آنے سے پہلے آپ کو ایک آپ نے کی نظر سے خبر گزری ہوگی کہ عثمان مرزا بدنام زمانہ ویڈیو کیس میں جو برہنہ کر کے جس نے ایک ویڈیو بنائی تھی, ان دو میں سے ایک کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ صرف بتانا تھا. جی بالکل. اور آج لاہور پولیس کی طرف سے ایک خبر چھپی ہے بہت بڑی حسن رضا صاحب کی کہ 5 روز میں, گزشتہ 5 روز میں لاہور میں زیادتی کے 36 یا 40 کے قریب واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس میں جو مجھے دکھ ہوا ہے وہ ایک لفظ پہ ہوا ہے کہ زیادہ تر پیشہ ور خواتین جو ہیں بلیک میلنگ کے لیے مقدمات درج کروا رہی ہیں. اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو پیشہ ور لفظ ہے نا, مجھے تو اس سے بڑی چڑ ہے. تیسری بات, اب آ جائیں اس سوال پہ میڈم شیخ. سر سوال پہ آئیں ہم, ان کے اوپر بات کریں. ایک ہسپتال ہے, ہاں ایک ہسپتال ہے میڈم شیخ. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے میں لباس کا حامی رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا, ہم اس مسلمان ہیں الحمدللہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو سن بھی اور اللہ کا ایک حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے, اور قرآن میں سورہ نساء, سورہ احزاب اور سورہ نور میں بہت ساری چیز ہمیں وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں تو اس کے حق میں ہوں. میری رائے ہے کہ آپ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ہماری فحاشی, بے حیائی یا کسی بھی طرح کی, اس ایک ہمارا جو ڈریس کوڈ ہے وہ. سر میں ہسپتال کی بات کر رہی ہوں. ایک ہسپتال ہے میڈم شیخ, گزارش آپ لوگ سوال دوبارہ سے پڑھ لیجیے. یہ ہسپتال کی ہم لوگ بات کریں جس کا کام ہے مریضوں کو ٹریٹ کرنا. مرتبہ مریض مردوں کے خلاف زیادتی کی گئی ہے نا. انہوں نے تو یہ تو کہہ رہے ہیں عورتوں پہ, میں کہہ رہا ہوں مردوں کے خلاف زیادتی کی گئی ہے. میڈم شیخ علینا صحیح ہے نا. آپ نے ہمیشہ بھٹی صاحب کو. جی بھٹی صاحب. جی میڈم شیخ, ایک ہسپتال ہے, ایک آرگنائزیشن ہے. اس ہسپتال اور آرگنائزیشن کا ایک سربراہ ہے جس کا نام MS ہے. اب اس ہسپتال, میں نے سوچا جب یہ سوال پڑا تو میں نے سوچا کہ اس ہسپتال کے سربراہ نے اپنے ہسپتال کے حالات, واقعات, پرفارمنس کو سامنے رکھا ہوگا. اور مجھے یہ امید ہوئی ہوگی کہ MS کسی خاص جینڈر کے خلاف بھی نہیں ہوگا. مجھے یہ بھی امید تھی کہ MS کو جینز, میک اپ اور بال کھولنے کے حوالے سے ان کا کوئی خاص ماضی بھی نہیں ہوگا ہسپتال میں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہسپتال میں ڈریس کوڈ متعارف کرانا MS کا کام ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے PIA میں ایئر ہوسٹس کا ایک ڈریس کوڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سرکاری ہسپتالوں میں نرسوں اور ڈاکٹروں کا ایک ڈریس کوڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ملک کے کئی محکموں اور میں ایک ڈریس کوڈ یا یونیفارم ہے. لیکن میڈم شیخ, میں معذرت چاہتا ہوں نیازی صاحب کے ساتھ کہ جب یہ آپ نے لفظ, اگر یہ سچ ہے کہ MS صاحب کی نظر میں مذہبی اقدار کا فروغ اور معاشرے کی اصلاح ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ MS کا کام نہیں ہے. MS کا کام ہے ہسپتال بہتر کرنا, MS کا کام ہے طبی سروسز مہیا کرنا, MS کا کام مذہبی اقدار کا فروغ نہیں. وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا نہ چیئرمین ہے نہ ممبر ہے. اس کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ وہ مذہبی اقدار کا فروغ چاہے, معاشرے کی اصلاح کرے؟ اس کے جو ان کو ایز اے MS ان کے سامنے جو رولز اینڈ ریگولیشن پڑے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ مذہبی اقدار کا فروغ کرنا چاہیے یا معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. تو خدا کے لیے جو آپ کا کام ہے وہ کام کریں. آپ کو جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ کریں. آپ اگر ہسپتال کی بہتر سروسز کے لیے یہ ڈریس کوڈ کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا. لیکن آپ کا چونکہ وہ مذہبی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس لیے میں MS صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ حکم واپس لیں اور ہسپتال پر فوکس کریں اور ہسپتال کی بہتری کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے.
چونکہ نیازی صاحب نے بار بار آپ کا نام دیا، اس لیے میں چاہتی ہوں نیازی صاحب کی رائے سب سے مختلف ہے، 2 سیکنڈ ان کو آخر میں مل جائے. جی نیازی صاحب. نہیں، میں بھٹی صاحب نے بڑے اچھے دلیل دی ہے. میں تو ان سے یا مظہر صاحب کی بھی ہے، بے نظیر کی بھی، اور ان کا وزن ہے. میں تو صرف یہ کہا کہ جی ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے نا، مجھے پتہ ہوتا ہے یہ جو چیف ایگزیکٹو کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر بہت ساری اس کے ایڈمنسٹریٹو جو ان کا ایک جو پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں کہا. میں نے تو یہی کہا ہے کہ جی ان کے لحاظ سے ان کو کیا اور کوئی ڈسپلن نافذ کر رہے ہیں تو میں اس کے بالکل حق میں ہوں. نیازی صاحب اس کا یہ کام نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. نہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کو. ڈسپلن نہیں ہے نیازی صاحب. بھٹی صاحب نے بڑی نہیں، آپ لوگوں نے ڈسپلن ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا. صاحب بات کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے کہا اگر وہ کوئی ہے ان کا اپنا پارٹ آف ڈسپلن. ٹھیک ہے جی. نیازی صاحب اپنے موقف کے اوپر قائم. ٹھیک ہے جی، نیازی کے اوپر قائم. لیکن ہمارے پینلسٹ کی اکثریت یعنی مظہر صاحب، بھٹی صاحب اور بے نظیر شاہ صاحبہ سمجھتی ہیں کہ اصل ایشو کو اس میں تلاش کرنا چاہیے جناب، اور اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں میڈیسن سے ریلیٹڈ، ڈاکٹرز کے شعبے سے ریلیٹڈ اتنا کچھ کرنے والا ہے، ہاسپٹلز میں اتنا کچھ کرنے والا ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. اس طرح کی پابندیوں کا جواز نہیں بنتا، اور ہاسپٹل کا کام علاج کرنا ہے جناب، معاشرے کی اصلاح کرنا نہیں. ان کو اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.